प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पारा जिसे हम 13वां पारा कहते हैं, हमारे और आपके यहाँ उसे लिखा जाता है वमा उबर्रिउ नफ्सी का पारा। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। इसका माना है कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता। व इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, और नफ्स जो है वो तो बुराई पर उभारने वाला है ही। ये जहाँ तक हमने बेहतर समझा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात किस वक्त कही थी, पिछले मजलिस में उसकी थोड़ी सी वजाहत नहीं कर सका था। वो ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में थे और उनको जेल में रहे 9-7 साल या उससे ज़्यादा गुजर चुके थे, तो वहाँ के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं, समुंदर से बाहर आती हैं, उनके पीछे ही फौरन ही 7 दुबली पतली गायें निकलती हैं और उनको चटकर जाती हैं। इसी तरीके से देखा कि 7 लहलहाती और बिल्कुल हरी भरी बालियां हैं, और उसी के फौरन बाद जब देखता है तो समुंदर ही से 7 खुश्क बालियां निकलती हैं। तफसीरी रवायात में है कि वो बालियां जो खुश्क हैं उनके साथ मिलती हैं हवा के जरिए, तो उनको भी खुश्क और राह कर देती हैं। ये ख्वाब बादशाह ने देखा, जिससे बादशाह बड़ा परेशान हुआ। इस परेशानी का जिक्र उसने अपने दरबारियों से कहा। दरबारी सारे सोचते रहे, लेकिन जब कुछ बता ना सके, कोई दानिश्वर इसकी ताबीर ना बता सका, तो उन लोगों ने कहा ये तो परेशान ख्वाब है, ख्वाब परेशान है, इस पर आप तवज्जो ना दीजिए। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो साथी जिसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी और छूट करके आया था, बादशाह का दरबारी बन गया था, बल्कि उसे शराब वगैरह पेश करता था, तो उसने कहा कि ज़रा सा रुकिए, मुझे यूसुफ के पास जाने की इजाज़त दे दीजिए, मुझे ये बात याद आ रही कि वो बड़ी अच्छी ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं। चुनांचे वो जाता है, कहता है यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़, ऐ सच्चे, ऐसा ऐसा ख्वाब है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बता दी कि देखो 7 साल जो आने वाले हैं वो बड़ी बारिश और खुशहाली के होंगे, गल्ले अच्छे पैदा होंगे, फल बड़े दरख्त बड़े अच्छे फल लाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद 7 साल जो आने वाले हैं वो बड़ी ही परेशानी और खुशहाली के होंगे। ये सारी जो खुशियाँ तुम लोगों ने 7 साल मनाई है उसे भुला दोगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहाँ तरतीब भी बयान कर दी कि जो गल्ला पैदा होता है उसे उसकी बाली ही में रखो, बाली से निकालोगे तो उसमें कीड़े और घुन पड़ जाएंगे, उनको उसी में रखे रहो, और जब 7 साल खुश्की के आएंगे तो ये जो बचा हुआ है इसको तुम लोग खा लोगे। ये ख्वाब की ताबीर जब बादशाह को मालूम हुई तो बादशाह बड़ा मुतअस्सिर हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ेरकी पर, उनकी अक्लमंदी पर, उनकी सही फाहम के ऊपर बड़ा मुतअस्सिर हुआ और कहा कि जाओ उनको बुला के लाओ, जेल से लेकर के आओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था कि मैं इस तरीके से जेल से नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि अभी मेरे ऊपर बहुत बड़ी तोहमत है, उसका इज़ाला होना चाहिए, इसका इज़ाला होना चाहिए। वो तोहमत क्या है कि औरतों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और मुझे जेल में डलवाया है। पूछिए उसकी हकीकत क्या है, आखिर उन्होंने अपना हाथ क्यों काटा था, उसकी वजह क्या है। तो चुनांचे हाकिम मिस्र ने उस वक्त औरतों के पास भेजा, तो तमाम औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सफाई दी, हत्ता कि अजीज़ मिस्र की बीवी जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई के ऊपर उभारा था और बल्कि जोर भी दिया था कि उनके साथ गलत काम करें, वो भी ये कहती है कि हकीकत ये है कि यूसुफ बिल्कुल सच्चे हैं। अल-आन हसल हक़्क़ु अना रावतुहु अन नफ्सी, आज मैं कह रही हूं कि हक वादे यही है, साफ यही है कि खुद हमने उन्हें गुनाह के ऊपर उभारा था और वो बिल्कुल सच्चे हैं। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इससे मेरा मकसद किसी को रुसवा करना नहीं है। ज़ालिक लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैब, मेरा मालिक, मेरा आका, जिसने मेरे रहने सहने खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया था, वो ये जान ले, उसके दिल से शुबहा दूर हो जाए कि हमने उसकी अदम मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की है, और उसे यह भी मालूम हो जाए कि वमा उबर्रिउ नफ्सी, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने तौर पर अपने नफ्स की पाकीज़गी नहीं बयान करता। नफ्स तो बुराइयों पर उभारता ही है। इंसान का एक नफ्स है, नफ्से अम्मारा बुराइयों पर उभारता है।
الا ما رحم ربی، مگر جس کا رب اس کے اوپر رحم کرے۔ تو یہ میرے اوپر خاص میرے رب کا رحم تھا جس کی وجہ سے میں برائیوں سے بچ گیا تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو نفس بنایا ہے وہ برائیوں پر ابھارتا ہی ہے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی جب صفائی ہو گئی تو مالک بادشاہ نے کہا استخلصہ لنفسی، انہیں لے آ کر آؤ، میں انہیں اپنا خاص درباری بناؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کی غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ بادشاہوں کے ہاں جو نیچے رہا کرتے ہیں وہ لین دین کے اندر بڑی خیانت کرتے ہیں۔ بادشاہ جو آرڈر دیتا ہے کسی کو 1 لاکھ دینے کا تو 1000 اور 10,000 اور 50,000 دے کر کے فرصت لیتے، باقی اپنے جیب بھرتے ہیں، جیسا کہ آج بھی یہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ موقع بڑا مشکل آنے والا ہے لوگوں کے اوپر، لہذا اللہ نے اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت دی ہے، انی حفیظ امین علیم، میں جانتا بھی ہوں اور اس کی حفاظت امانت داری سے ادا بھی کروں گا، لہذا انہوں نے کہا کہ مالیاتی جو نظام ہے اسے میرے سپرد کر دیجئے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیکی، ان کی پاکیزگی، ان کی امانت کی بدولت جہاں جیل میں رکھا تھا، اسی مصر کے اندر جہاں ان کے لیے کہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی، آج اللہ تبارک و تعالی نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّاهُ لِيُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت دے دی کہ جہاں چاہیں آئیں اور جائیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی یہ نظام مالیات کے سنبھالنے کے دور میں 7 سال جب بڑی آسانی کی آئے، بارش ہوئی، پھل اگے، غلے پیدا ہوئے، ان کی حفاظت کا انتظام کیا، جیسے کہ آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں حکومتیں حفاظت کے طور پر کچھ غلے ایسے کسانوں سے خرید کر کے رکھتی ہیں جو مشکل وقت میں کام آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جمع کیا، اور پھر جب وہ 7 سال خشکی کے آئے تو سارے ملک سے اور ملک کے باہر سے بھی لوگ یہاں آ کر کے غلے کے لیے آنے لگے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تو پہچان لیا، لیکن وہ لوگ پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا نہیں، البتہ ان سے یہ کہا کہ تم لوگ ابھی 10 آئے ہو، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو ان لوگوں نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا، جی اسے ہم نہیں لے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے والد جو ہیں ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب دوبارہ آنا تو ان کو لے کر کے آنا، ورنہ تمہیں ہم غلہ نہیں دیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو معاوضہ لیا کرتے تھے لوگوں سے، ان معاوضہ بھی ان کو خاموشی سے واپس کر دیا۔ وہ بھائی لوگ واپس جاتے ہیں، ایک قصہ جانتے ہیں آپ لوگ، بڑا طویل ہے۔ بھائی جاتے ہیں اپنے باپ سے ضد کرتے ہیں، باپ نے اولاً تو راضی نہیں ہوئے بھیجنے کے لیے اور کہا جیسے تم نے یوسف کے ساتھ دھوکہ کیا اس کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہو، لیکن بھائیوں نے قسم دی، وعدہ کیا اور اپنے بھائی کو لانے پر راضی ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، لیکن اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ چونکہ یہ 11 آدمی جاؤ گے اور جوان ہو، خوبصورت ہو، ایسا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے، ایسا کرنا کہ ایک راستے سے نہیں بلکہ الگ الگ ہو کر کے تم لوگ جانا۔ علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس دوبارہ آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب بلایا اور آہستہ سے کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان پر پریشان نہ ہونا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ایک چال چل کر کے چنانچہ اپنا پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ کر کے یہ اعلان کرایا کہ ہاں بھائی ہمارا سامان جو ہمارا پیمانہ چوری ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے جب تلاشی لی گئی تو وہ نکلا، اور ان کا یہ قانون تھا کہ جو آدمی چوری میں پکڑا جاتا تھا تو جس کے یہاں سے چوری کرتا تھا اس کا غلام بن جاتا تھا۔ لہذا یوسف کے بھائی اولاً تو صفائی دینے لگے کہ ہم میں ہر بات نہیں ہے، لیکن جب نکلا معاملہ تو اس کو بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے بھائی کو چھوڑنے پر اس لیے بھی راضی نہیں ہو رہے تھے کہ ان کے باپ نے کیا کہا تھا اور کیا وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے۔ علی کل حال قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے ہم اسی کو رکھیں گے، جس نے چوری نہیں کی ہم اس کو سزا دینے والے نہیں ہیں۔ بھائی لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس جاتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے اور پریشانی کا اظہار کیا، بلکہ
کہ حضرت یعقوب پر اور ایک بڑی پریشانی کا دور شروع ہو گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت دو قلبی جو عبادتیں ہیں، یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ہے ساتھیوں کی، جو قلبی عبادات ہوتی ہیں وہ انسان کو ہر مشکل سے نجات دیتی ہیں، وہ دو قلبی عبادات کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ ایک تو قلبی عبادات صبر کرنا ہے، اور دوسری قلبی عبادات اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حسن ظن میں فرق نہ پڑنے پائے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جا کر کے تلاش تو کرو، مجھے امید نہیں ہے کہ وہ دونوں ضائع ہوں گے، اس لیے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے بیان کیا تھا ابھی اس خواب کی تعبیر نہیں ظاہر ہوئی ہے، لہذا جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ وہ بھائی دوبارہ پریشان حالی میں جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں داخل ہو کر کے عاجزانہ طور پر اور بڑے معذرت کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے، آپ تو احسان کرنے والے ہیں، ہم بہت معمولی سامان معمولی قیمت لے کر کے آئے ہیں، لیکن آپ ہماری قیمت کا لحاظ نہ کیجئے، ہمیں آپ پورا کا پورا سامان دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اب معاملہ کو لمبا کرنا بہتر نہیں ہے، اور سوچا کہ اب یہ واضح ہو جائے کہ ہاں میں کون ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ یوسف کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے معاملہ وہ تمہیں یاد ہے؟ بھائیوں نے کہا کہ میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی بڑے اطمینان سے ہے، پریشان ایسا نہیں جیسے جیل میں لوگ ہوا کرتے ہیں، کہیں یہی تو یوسف نہیں ہے؟ تو اس وقت چیخ اٹھے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا، اور یہ یعنی پورا قصہ جس طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی معذرت کرنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت بڑی ہی شرافت کا اور بڑے ہی احسان کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اٹھا کر کے دی، کس کو؟ اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اور کہا یہ قمیص لے کر کے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر جب ڈالو گے تو میرے غم میں روتے روتے جو نابینا ہو گئے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ بھائی جب مصر سے نکلے تو حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اسی پرانی بات میں پڑے ہیں، آج سالوں گزر گئے ہیں، یوسف کا کہیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ جو ہے ان کا غم نہیں بھولتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یعقوب نے کہا تھا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے بارے میں جس شخص کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنا ہی حسن ظن کا شکار ہوا کرتا ہے۔ علی کل حالت یوسف علیہ السلام کا کرتا لا کر کے جب ان کے باپ کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کی بینائی واپس آ گئی، بھائیوں نے اپنی گناہوں کی معافی چاہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم جاؤ اور اپنے پورے خاندان کو لے کر کے مصر چلے آؤ۔ ساتھیوں یہاں سمجھیے یہ وجہ ہے بنو اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کی، ورنہ ان کی اصل جگہ کیا تھی؟ وہ فلسطین تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت یوسف کے سال بلکہ 100 سال کے بعد بھی پیدا ہوئے ہیں، اور مصر کے اندر جب انہوں نے نبوت کا فرعون کے سامنے دعویٰ کیا تو فرعون سے 2 مطالبہ کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ تم توحید کے اوپر آؤ، اور دوسرے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جن کو تم غلام بنائے ہو، ان کو تنگ کر رہے ہو، ان کو پریشان کر رہے ہو، ان کو میرے ساتھ ان کے ملک ان کے علاقے میں واپس جانے کی اجازت دے دو۔ علی کل حال بھائی ان کے والدین اور بھائی جب پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے لیے ان کے سامنے سجدے میں گر گئے بطور تعظیم کے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ ساتھیوں یہاں پر یہ موضوع خواب کی تعبیر کے چھیڑنے کا نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر جس دن ہو دوسرے ہی دن ہو۔ بسا اوقات خواب کی تعبیر سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اس سورت کا
खात्मा 103 नंबर आयत से लेकर के 111 तक बड़ी कीमती बातें की हैं अल्लाह ताला ने। अल्लाह की हर बात कीमती है, लेकिन बतौर तफसीरा और हमारे और आपके फ़ायदे के लिए बड़ी कीमती बात है। उनमें से पहली बात तो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम इबरतनाक किस्से बताते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके फरमाया, वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन। आपके सामने आप ये किस्से बयान करते हैं और खुद मक्का के लोग जानते हैं कि अजीब किस्सा है, आप चाहते हैं लेकिन वो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज, लोगों की बेहिसी कि आसमान और जमीन की कितनी ऐसी निशानियां हैं कि जिनके ऊपर से वो गुजरते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं। और ये हमारे और आपके लिए भी एक दर्स है कि आसमान और जमीन की कितनी निशानियां हम उनके ऊपर से हम गुजरते हैं, कितने इबरतनाक किस्से हमारे सामने आते हैं, कितने मुसीबतज़दा लोगों को हम देखते हैं आज जिन हाल से गुजरे कितना परेशान है और क़यामत का कैसा मंजर पेश कर रहा है, लेकिन लोग उस पर से गुजर जाते हैं, उस पर से तवज्जो नहीं देते, शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि क़यामत आ जाए। तीसरी चीज, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल को खिताब करके मुसलमानों को उसूल दावत बयान फरमाया है कि उसूल दावत क्या होना चाहिए, जिनमें से 6-7 का जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया। कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के आखिर में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर कौम में अपने रसूल भेजे हैं ताकि उनके ऊपर हुज्जत कायम हो जाए। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन मिन अहलिल क़ुरा, उन्हीं में से भेजे हैं ताकि उनके ऊपर हुज्जत कायम हो जाए। और आखिरी चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बयान फरमाई है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुखालिफ कौमों, मुखालिफीन के मुकाबले में अपने नबी की मदद करता है। जैसा कहते यूसुफ और दूसरे लोगों की मदद की, ये मक्का वालों को एक खिताब था कि हम भी इस रसूल की मदद करेंगे, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हत्ता इज़्ज़ा तयसिर रसूल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना, तो हमारी मदद आती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको तवज्जो दिलाने के लिए ये बयान फरमाया कि ये किस्सा, इस किस्म के और भी किस्से जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं वो तुम्हारी इबरत के लिए है और मुसलमानों के लिए उसमें दर्स सामान है, किसका, मौइज़त का और नसीहत का और रहमत का। अला कुल्ल हाल सूरे ये 13वें पारे की ये दूसरी सूरत जो है वो सूरे राद है। साथियों, ये सूरत भी मक्की है। मक्की सूरतों के तरीके से इसका मौजू भी अकीदा, खुसूसन अकीदे रिसालत और तौहीद है, बल्कि इस बारे में इस बात पर जोर दिया गया है कि हक वाज़े है, बिल्कुल हक कवी होता है, हक पुख्ता होता है, जबकि बातिल ज़ईफ और बेसबात होता है। बल्कि इस सूरत के अंदर अगर आप देखें, हक और बातिल नहीं बल्कि दुनिया में जो मुतदाद चीजें पाई जा रही हैं, रात है दिन है, सूरज है चांद है, इस तरीके से बाद उलमा ने लिखा है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 32 ऐसी चीजों का जिक्र किया है जो एक दूसरे के मुकाबिल हैं। और ये पेश करके अल्लाह ताला शायद ये साबित करना चाहता है कि ऐ मक्का के लोगों, तुम आखिरत पर ईमान नहीं ले आते हो और अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला तुम अपने समझ से उसको बईद समझ रहे हो, जबकि अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर नहीं है। जिस तरीके से रात के लिए दिन का होना जरूरी है, चांद के लिए उसके साथ साथ सूरज भी, चांद के लिए सूरज का होना जरूरी है, इसी तरीके से याद रखो कि ये दुनिया है और दुनिया के लिए आखिरत का भी होना जरूरी है, वरना दुनिया के पैदा करने का मकसद जो अल्लाह तबारक व तआला का है उसकी तकमील नहीं होगी। अला कुल्ल हाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की पहली ही आयत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बिल्कुल वाज़ेह मसला बयान फरमाया है कि इसमें कोई पोशीदगी नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि बिल्कुल वाज़ेह है। अलबत्ता ये मुशरिकीन की बेअक्ली या बेनाफहमी है या नादानी है, उसको समझते नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी अंज़ला इलैका मिर रब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून। तेरे रब की तरफ से जो चीज नादिल की गई है वो हक है, जो कुछ नादिल है। तिल्का आयातुल किताब, ये किताब की आयात हैं,
جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، والذی انزل الیک، اور جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس سے حدیث کی حجیت پر استدلال کیا ہے کہ اللہ نے یہاں دو چیزیں بیان فرمائی ہے، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک، گویا کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، لیکن بظاہر یہی ہے کہ والذی انزل الیک اللہ تعالیٰ نے اسی آیات الکتاب کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو ہم کہتے ہیں اوپر کا حصہ ہے، جیسے آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ ساری فضا ہے، یہ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی توجہ دلائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ توجہ دلائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے، رات کے بعد دن لانے میں، سورج کے بعد چاند میں، آسمان پیدا کرنے میں یہ میں قادر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی آخرت پر بھی قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نیچے کی جو زمینی حقائق ہیں ان میں سے اللہ نے بہت سی چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک چیز کا یہ بھی ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے زمینیں رکھی ہیں، یہ زمین ہے، اس کے بغل میں قطع متجاورات، بغل میں دوسرا ٹکڑا ہے، اسی زمین کے اندر انسان ایک قسم کی رپائی کرتا ہے، پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، اور اسی کے بغل میں جو زمین ہے اس میں بندہ روپائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی بارش اور پانی وہی، اللہ کی پیدا کردہ زمین وہی ہے، لیکن دونوں کھیتیوں کے اندر، دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں گے ہر اعتبار سے فرق ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک میٹھا ہے، ایک کھٹا ہے، ایک بالکل پھیکا رہا کرتا ہے، اور ایک بلکہ بسا اوقات ایک درخت ہوتا ہے، آپ اگر کھیت والے ہیں تو خربوز لے لیجئے، ایک درخت کا خربوز اور ایک درخت کا تربوز، بسا اوقات ایک پھل میٹھا نکلتا ہے اور ایک پھل جو ہے وہ بالکل پھیکا نکلتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے وہ اس دنیا کے بعد دوبارہ آخرت کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سے لے کر کے 7 آیتوں کے اندر مشرکین کے بہت سے شبہات کا جواب دیا ہے۔ ان میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ چیز سمجھنے سے بعید نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری مثال ہے گلے کے اندر توق ہو، نہ اوپر دیکھ کر کے آسمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی دلائل ہیں اللہ نے رکھے ہیں ان کو نہ دیکھتے ہو، اور توق کی وجہ سے نہ نیچے جھک پاتے ہو کہ زمینی حقائق کو دیکھو، اس لیے تمہارے سامنے واضح نہیں ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ ہے کہ یہ آسمانی حقائق اور زمینی حقائق جو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ 8 سے 12 تک آیت کے اندر لے کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی حقائق کونی اور قدرتی نشانیوں کا ذکر دھمکی کے انداز میں فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے آیا یہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا، یہ جو حمل ہے ابتدائی مرحلے میں آیا یہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگا، یہ حمل کتنے دن تک رہے گا، 9 مہینہ پورا کرے گا، اس سے تجاوز کرے گا یا اس سے پہلے ختم ہو جائے گا، یہ ایسی چیز ہے جسے تم جانتے نہیں ہو۔ اس قسم میں بہت سی مثالوں کو پیش کر کے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ چیزیں بطور اللہ کی نعمت کے تم کو حاصل ہیں، لیکن تم ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ آیت نمبر 14 سے 16 تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معبود برحق ہونے پر زور دیا ہے۔ جیسا کہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی توحید ربوبیت حقائق کونیہ جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے ذکر کے بعد فرماتا ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، حق سچ پکارنا کس کا ہے، حقیقی طور پر دعا کس سے مانگنی چاہیے، عبادت کس کی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بعد 14 اور 16 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا، بلکہ 16 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی بے عقلی کا اظہار فرمایا ہے اور انہیں اندھوں سے تشبیہ دی ہے کہ انہیں یہ اعتراف ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ان
کے جتنے معبود ہیں وہ کچھ بھی پیدا کر کے نہیں سکتے ہیں، پھر بھی انہیں شبہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے عبادت کے لائق نہیں بلکہ دوسرے کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کو اقرار ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارے یہ معبود بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں کسی نفع اور نقصان کے ہمارے مالک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ واحد قہار اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 پر حق اور باطل کا ایک تقابل پیش کیا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا اس صورت کے اندر متضاد چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر بکثرت موجود ہے، اور شاید اسی لیے واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا ہے، لہذا دنیا کے بھی اپوزٹ یعنی آخرت کوئی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا ایک تقابل پیش کر کے وہاں پر حق کو واضح کیا ہے کہ حق باقی رہتا ہے، اور لوگوں کے لیے جو چیز مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جس میں جو مفید نہیں ہوتی ہے وہ زائل ہوتی ہے۔ گویا حق کو ثبات ہے اور باطل کو زوال ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالوں سے پیش کی ہے، اور یہ مثال ہمارے اور آپ کے لیے بھی قابل غور ہے۔ اگر ہم ان مثالوں کے مستحق بنے تو گویا ہم حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں باقی رکھے گا، ورنہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ جس طریقے سے یہ نالیاں ہوتی ہیں، چھوٹی یا بڑی نالی، جس میں جتنی وسعت ہے اس میں پانی بہہ جاتا ہے، بہتا رہتا ہے، البتہ پانی کے اوپر کچھ جھاگ چلتے رہتے ہیں، خش و خاشاک چلتے رہتے ہیں۔ تو اصل پانی کی مثال کیا ہے؟ حق کی ہے، اور اوپر خش و خاشاک کی مثال کیا ہے؟ یہ باطل کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ یہ تمہارے مشاہدے کی چیز ہے کہ سونا ہے، چاندی ہے، تم لوگ اسے آگ پر تپاتے ہو، اور جب آگ پر تپاتے ہو تو اس کی میل کچیل اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس سے تشبیہ دینا تھا اور مسلمانوں کو تسلی دینا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات باطل غالب نظر آتا ہے، لیکن باطل اپنے میں خوف بھی کھاتا رہتا ہے، غالب نظر آتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی اہمیت کوئی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا بیان فرمایا؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے، اوپر جو چیز آئی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ سوکھ کر کے ختم ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، البتہ جو چیز لوگوں کے فائدے کے لیے ہے وہ زمین پر باقی رہے گی۔ تو اس سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر لوگوں کے لیے مفید نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 سے 30 نمبر آیت تک رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے اور ان کی صفات بیان کی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے مقابل میں رسول کی دعوتوں کو رد کرنے والوں کی صفات بیان کی ہے، اور ان کا انجام، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی ان آیتوں پر یعنی 18 سے لے کر کے 30 تک اس پر خصوصی توجہ دے، اس لیے کہ اللہ تبارک اللہ کے رسولوں کی جو لوگ اتباع کرنے والے ہیں، حق کو جو لوگ قبول کرنے والے ہیں، اللہ نے تقریباً اس میں ان کی 9 یا 10 صفات بیان کی ہیں جسے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ 9 یا 10 صفات، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں شروع کی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 3 نعمتوں کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ پہلی ان کی نعمت یہ ہے کہ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، یعنی پہلی چیز تو ہے کہ انہیں جنت عدن کے اندر داخلہ ملے گا۔ کب؟ جب کہ وہ اپنے اندر 9 یا 10 صفاتیں پیدا کر لیں گے تو اللہ کے عہدوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے عہدوں کو توڑنا نہیں ہے، صلہ رحمی یا جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے جوڑنا ہے، اللہ سے خوف کرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب آنے سے ڈرنا ہے، صبر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے۔ یعنی یہ چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی ہے، آپ کوئی بھی قرآن اس کا ترجمہ اٹھا کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو 3 بدلہ ملنے والا ہے۔ ایک بدلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخلہ ان کا ہوگا، داخل کرے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انہیں خوش کرنے کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادا اور اہل عیال کو جو مومن ہوں گے ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اور تیسرا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اسی یعنی یہ تو 21 اور 18 کے بعد کی آیت تھی، اسی 26 آیت میں اللہ نے کافروں کی تقریباً 3 یا 4 خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک خصلت عہد کا توڑنا ہے، دوسری خصلت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے جیسے رشتہ داری وغیرہ اس کے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور زمین میں فساد مچانا کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 31 میں مشرکین کے ایک عناد کا جواب دیا اور ایمان کو تسلی دی ہے۔ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ مکہ کی زمین پتھروں والی ہے، آپ جس قرآن کے حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے آپ ان پہاڑوں کو ہم سے دور کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا معجزہ آپ کو کیوں نہیں ملتا کہ آپ کو ان سواریوں پر نہ سوار ہونا پڑے، ہوا کے اوپر بیٹھیے اور آپ کو وہاں پر پہنچا دیا جائے؟ اور تیسرا ان کا مطالبہ تھا کہ آپ جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کی طرح آپ کے پاس وہ معجزہ کیوں نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جواب میں بیان فرمایا کہ اگر ان کے ہم یہ مطالبات پورے بھی کر دیے جائیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسا کہ یہ موضوع 8ویں پارے کے شروع میں وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ کے بارے میں یہ مسئلہ آ چکا ہے۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر ایک بہت اہم چیز بیان فرمائی جو ہمیں اور ہمارے اور آپ کے لیے قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کے عوض بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، بسا اوقات ہمارے پاس پڑوس کے جو علاقے ہیں وہاں پر اللہ کی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ علی کل حال اس طریقے سے یہ سلسلہ دیکھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تقابل کے طور پر اہل ایمان اور اہل باطل، اس طریقے سے ایمان اور کفر کا مقابلہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دے رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو اس میں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 اور 32 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اولاً آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں نبی آتے رہے ہیں، لوگ ان کی تضحیق کرتے رہتے، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور سب سے ان کا اہم سوال یہی ہوتا تھا کہ یہ تو بشر ہے ہماری طرح، ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ 29 نمبر آیت میں ضمناً اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، جو الکتاب ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، البتہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ جو فرشتوں وغیرہ کے حوالے کرتا ہے ان میں سے بعض کو باقی رکھتا ہے اور بعض کو مٹا دیتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ایک بات بیان فرمائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے، آپ کے نبوت کی صداقت کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں، ایک عقلی دلیل ہے اور نقلی دلیل ہے، اور میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، ساتھیوں سے کہوں گا توجہ دیں کہ وہ عقلی اور نقلی دلیل کیا ہے۔ اب اذان کے لیے رکتے، اذان کے جواب کے لیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ساتھیوں میں اذان سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آخر کی جو آیت ہے وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کہیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ہمارے اور ہمارے لیے بطور گواہ کے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کی گواہی کافی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ اس میں آپ غور کریں، درس کے آخر میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں گے کہ اس میں عقلی دلیل کون ہے اور نقلی دلیل کون ہے۔ ساتھیوں اس پارے کے آخر میں جس پر اس پارے کا خاتمہ ہے وہ سورہ ابراہیم ہے، یہ سورت بھی مکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ایک بات یہاں پر آپ کو توجہ دلا دوں کہ آپ سورہ یونس ہی سے دیکھ رہے ہیں، سورہ یونس ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی الف لام را الف لام میم را اسے ان سورتوں کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا تقریباً ذکر کیا ہے۔
کتاب کا ذکر فرمایا ہے. گویا کہ یہ صورتیں ایک ہی ایسے وقت میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے خاص طور پر بالکل مقابلہ تھا اور بار بار اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے اور دلائل نازل کر کے ان کو قائل کرنا چاہتا تھا، اسی موقع پر یہ ساری صورتیں نازل ہوئی ہیں. پہلی آیت میں اس صورت کا ساتھیوں بنیادی موضوع عقیدہ، رسالت، توحید اور معاد ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی صورتوں کا ہے. پہلی ہی آیت میں اللہ نے ذل کتاب اور بعثت رسول کا مقصد بیان کر دیا ہے، یعنی کتاب کیوں نازل فرمائی اور رسول تمہارے پاس کیوں آیا. اس سے اولاً کتاب کا بھی ثبوت ہے، رسالت کا ثبوت ہے اور اس کا مقصد بیان کرنا ہے. اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکی سے نکالنا ہے، حق اور ایمان نکال کر کے حق اور ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے. وہ حق ایمان جو آسمان اور زمین کے مالک عزیز و حمید کا بیان کیا ہوا راستہ ہے. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پر غور کرنے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 3 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حقیقت تو یہ ہے قرآن ساری دنیا کے لیے ہے. کیا بیان فرمایا؟ لتخرج الناس، صرف مکے کے لوگوں کو نہیں، لتخرج الناس، گویا کہ اللہ کے رسول کی یہ جو رسالت ہے ساری دنیا کے لیے ہے. دوسری چیز، رسول کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا لے. اب آپ کہیں کہ ہم نے یہ کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، یعنی ان کے رب کے حکم سے، جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی جس کی ہدایت کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہوگا اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تیسری چیز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں. آگے کافروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ رسول کی اطاعت کر کے ایمان لے آئیں ورنہ تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ان کے سامنے آخرت کا عقیدہ ثابت کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اس طرح مکہ کے لوگوں پر اپنا احسان جتا رہا ہے کہ یہ کتاب انہی کی زبان میں نازل ہوئی ہے. اگر کسی دوسری زبان میں ہوتی تو انہیں پڑھنے کے اندر بڑی مشقت پیش آتی. پھر آگے 5 آیت کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں دی ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نت نئے رسول نہیں ہے، ان سے قبل بھی انبیاء اس دنیا میں اسی مقصد کے لیے آتے رہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکی سے ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف لے آئیں. جیسے اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہی اللہ کے رسول کے بارے میں بھی ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور موسیٰ علیہ السلام کہ انا اخرج قومک من الظلمات الى النور. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا ایک ہی مقصد رہا ہے. اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ایک بات کہلائی ہے جس سے مکہ کے لوگوں کو دھمکی دینی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض، اگر تم اور زمین کے سارے لوگ مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، نہ ہی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی اس کے محمود ہونے میں کوئی فرق پڑے گا. وہ صاحب حمد ہر حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے عزت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقار میں، اللہ کے مقام میں، اللہ کے حکومت میں تمہارے کفر سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آگے آیت نمبر 9 سے 17 تک لے کر کے بعد دیگر انبیاء جیسے نوح ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، اور اللہ بیان فرمایا کہ اور ان کے بارے بہت سے نبی آئے، ان کا بھی ذکر دے کر کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طریقے سے ان نبیوں کی قوموں نے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے اور ان کا انجام بد نکلا ہے، ایسے ہی تمہارا بھی انجام، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کیے تو تمہارا بھی انجام ایسے ہی ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر خصوصی طور پر توجہ دلایا ہے کہ ان قوموں نے رسولوں کے بارے میں اولاً یہ کہا کہ آپ تو ایک بشر ہیں، اور دوسری دلیل یہ انہوں نے پیش کی ان کے باطل ہونے کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم جن دلائل کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ وہ دلائل نہیں لے آتے. گویا مکہ کے لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا، مکہ کے لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا. تو گویا کی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور باطل لوگوں کی حجتیں ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے. اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ نبی نے کہا کہ ہم کوئی
کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی تمہارے سامنے دلیل لا کے پیش کرے. ہم اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس بدسلوکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں سے نوازا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم صبر کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد نبیوں کے بارے میں نبیوں سے فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اللہ نے ان کی طرف وحی دی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ. ان کے بعد تمہیں زمین میں ہم تمکین کریں گے, زمین میں جگہ دیں گے, زمین میں بسائیں گے تاکہ ہم جان جائیں کہ کون کیسا عمل کرتا ہے. گویا کہ مکہ کے جو کمزور مسلمان تھے اللہ تعالیٰ انہیں یہ تسلی اور خوشخبری دے رہا تھا. ساتھیو اسی طریقے سے آیت نمبر 28 سے لے کر کے 23 تک آخرت میں کافروں کی پیش آنے والی پریشانیوں کا ذکر کر رہا ہے. اولاً یہ کہ ان کے سارے اعمال رائے گا جائیں گے, جیسے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ بالريح. اگر وہ نیک عمل کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قیامت کے دن ایسا بنا دے گا گویا کہ ریت کے اڑتے ہوئے ذرات ہیں. دوسرے, اس دنیا میں ان کے جتنے مددگار ہوں گے وہ سارے کے سارے ان سے براءت کا اظہار کریں گے. ساتھیوں ان دونوں آیتوں آیتیں پڑھنے کے لائق ہیں کہ اولاً آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو کمزور لوگ ہیں, جو پیروکار لوگ تھے, وہ اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں سے وہاں الجھیں گے اور کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم گناہ کے اندر پڑے. لیکن وہ کہیں گے ہم نے تمہیں زبردستی کہا تھا ایسا کرو, ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا, ہم نے تو ایک بات کہی تم اس کے پیچھے چل چکے. حتیٰ کہ اللہ نے وہاں پر ایک بہترین سا مکالمہ ذکر کیا ہے شیطان کا اور انسان کا, کہ لوگ شیطان کو ڈھونڈیں گے کہ وہ کہاں ہے. اسی کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ بھی گمراہ ہوئے تھے. تو جب ڈھونڈنا شروع کریں گے تو شیطان کہے گا کہ دیکھو بھائی, ہم تو مانتے ہیں کہ تم لوگ ہماری بات کو مانے گمراہ ہوئے, لیکن کیا ہم نے اللہ کا حق, اللہ کی بات تمہارے سامنے حق طور پر نہیں آئی تھی؟ یقیناً آئی تھی, اور ہم نے باطل کو پیش کیا. ہمارا صرف کام یہ تھا کہ ہم نے تمہیں برائی کی طرف تمہاری توجہ دلائی, تم نے اسے قبول کر لیا. یہ تمہاری غلطی ہے, آج ہمارے اوپر ملامت نہ کرو. علی کل حال اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 سے لے کر کے 27 تک مومن و کافر کے عقیدے کی مثال دو درختوں سے دی ہے, وہ بھی سمجھنے اور پڑھنے کے لائق ہے. مومن کی مثال کشجرۃ طیبہ ہے, جو مضبوط جس کی جڑیں ہیں, تنا اس کا بڑا بلند ہے اور بالکل کھجور طریقے سے آسمان کی طرف گیا ہوا ہے. اور کافروں اور ان کے عمل کی مثال ایک اندرائن جسے کہتے ہیں حنظل, اس کی طریقے سے ہے جس کی جڑیں بالکل زمین ہی کے اوپری حصے میں ہوتی ہیں, معمولی سا جھونکا اسے اکھاڑ دیتا ہے. البتہ بشارت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں ان کی, اور جو نہیں قدر کرتے ان کا ذکر فرمایا. اور جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی کہ وہ ایمان لے آتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, صدقہ اور خیرات دیتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس دن نہ دوستی کام آئے گی نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 سے 40 تک ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا تھا, جس نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کی. اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ساتھیوں ایک صفحے کے اندر بلکہ اس سے کم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے, لیکن وہاں ہمارے آپ کی عبرت کے بہت بڑے پہلو ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی, چاہے جان کی ہے, مال کی ہے, خاندان کی ہے, کسی قربانی ہے. شرک کا خوف, حضرت ابراہیم شرک سے خوف کھا رہے تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا. اللہ کے نافرمانوں سے بیزاری, یہ مسلمانوں کے اندر بڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کے نافرمانوں سے اپنے ان کی مخالفت کوئی کرتا اس سے بیزار ہوں گے, ان کے باپ کی مخالفت کرے کوئی بیزار ہوں گے, لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے والے سے بیزاری کا اظہار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے حکم پر بیوی بچوں کو بھی
سے جدائی اختیار کرنا، نماز کی اہمیت، اللہ کی صفات کے وسیلے سے دعا مانگنا کہ اللہ کی صفت دعا قبول کرنا ہے، اس کا وسیلہ لینا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ، اور اپنے بچوں کی فکر کرنا کہ مستقبل ان کا اچھا بنے دنیاوی طور پر بھی، اور اپنے والدین کے لیے دعا بھی۔ ساتھیو، آخرت میں سورت کا خاتمہ 10 عبرت ناک آیات کے اوپر ہوا ہے۔ کاش کہ میرے پاس موقع ہوتا اور وقت ہوتا کہ میں وہ آپ کے سامنے صرف ان آیتوں کا ترجمہ کرتا، آپ جا کر کے پڑھ لیں گے۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ حضرات، امام ان آیتوں کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ظالموں کی، کافروں کا وہ انجام بیان فرمایا ہے آخرت میں جو ہونے والا ہے، نبیوں کے مخالفین کا جو انجام ہونے والا ہے، ان کا جو اللہ نے منظر کھینچا ہے، ساتھ پڑھیے تو آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی دھمکی کے اوپر، ایک بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ آخر ہدایت کا سرچشمہ کون ہے۔ اور پھر آیت سورت کا خاتمہ اسی آیت کے مطابق ہوا جس موضوع پر وہ آیت شروع ہوئی تھی، یعنی کتاب الہی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ھذا بیان للناس، یہ کتاب، یا بعض علماء نے کہا یہ جو ہم نے قیامت کی ہولناکیاں اور منظر پیش کیے کہ تشخص فیہم الابصار، تشخفیہ الابصار، اس دن لوگوں کے دیدے پتھرا جائیں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، اور ایسا ہے کہ لوگ اس طریقے سے گھبرائے ہوں گے کہ گویا ان کے اوپر جو ہے کتنی بڑی مصیبت آ چکی ہے۔ تو یا ان کی طرف اشارہ ہے یا کتاب کی طرف اشارہ ہے، یا بیان للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دیکھیے توحید کے اوپر، اور لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ گویا قرآن سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو عاقل ہوتا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، جتنا بڑا عالم بن جائے، جتنا بڑا فلسفی بن جائے، جتنا بڑا سائنسداں بن جائے، جتنا بڑا تاجر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اگر قرآن سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے تو اولو الالباب عاقل نہیں ہے، وہ بیوقوف اور پاگل ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو عاقلوں کے زمرے میں شمار کرے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا قرآن سے تعلق جوڑے رکھے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے دلوں کا نور اور ہمارے ضمیر کا سرور اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔